बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान में सियासी हलचल कभी थमने का नाम नहीं लेती और पाकिस्तान हमेशा से एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा होता है। बदकिस्मती से हमारी सारी तवज्जो जो सियासी झगड़े हैं उसकी तरफ चली जाती है और फिर जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को एवेल्यूएट करती है, क्योंकि सारे मुल्कों को जांचा जाता है कि वहाँ पे इंसानी हुकूक कितने पामाल होते हैं या इंसानी हुकूक कितने लोगों को मिलते हैं, और बुनियादी इंसानी हुकूक का जो चार्टर है बैनुल-अक़वामी उसके ऊपर पाकिस्तान ने दस्तखत भी किए हुए हैं। सो हम सिग्नेटरी होते हुए उन हुकूक की फराहमी में कितने कामयाब हैं, कितने नाकाम हैं। जब ये इंडिकेटर्स आते हैं तो फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं ये रिपोर्टें गलत हैं, ये तो हमारे दुश्मन हैं, ये तो मगरबी एजेंडा वाले लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल बड़ी ख़राब है और बड़ी बिगड़ी हुई है। तो हमारी सियासी जमातें जिन्होंने इन इंसानी हुकूक की फराहमी के लिए जहाँ जहाँ कवानीन में मसाइल हैं उनको दुरुस्त करना है, वो भी अपने झगड़ों में मसरूफ़ हैं। हमारा मीडिया बदकिस्मती से ज़ाहिर है हमारे ऊपर एक प्रेशर भी आता है, जो बड़ी हैपनिंग्स होती हैं करंट अफेयर्स की, आप उसी की तरफ आपकी तवज्जो होती है, और जो इस तरह के जब दिन आते हैं तो फिर हमारी कोशिश होती है कि कम अज़ कम एक जो खुलासा है हमारे हालात व वाक़यात का वो आपके सामने रखें, कुछ मसाइल की बात करें, कुछ हल की बात करें। तो 16 दिन का एक्टिविज़म होता है हर साल, जो कि ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ एक अवेयरनेस होती है। पूरी दुनिया में बहुत सारी तकारीब होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, लोग बात करते हैं कि तशद्दुद की वजूहात क्या हैं और उनको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्कों में क्या क्या इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर 10 दिसंबर को हर साल पूरी दुनिया में आलमी इंसानी हुकूक का दिन मनाया जाता है। इस दिन का इस दफ़ा का जो स्लोगन है, नारा है, वो डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस फॉर ऑल है। अब डिग्निटी, जो राइट टू डिग्निटी है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें मिला हुआ है कि आपने हर शख्स की इज़्ज़त करनी है, चाहे वो आपके तबके से है या नहीं, आपकी रेस से है या नहीं, उसका रंग, नस्ल जो भी आपसे मुख्तलिफ है, आप इस बुनियाद के ऊपर उस शख्स की बेइज्जती नहीं कर सकते, आप उसको कमतर नहीं जान सकते। तो अभी आज ये प्रोग्राम करने से पहले मैं एक ऐसी तकरीब में गई जहाँ पे पाकिस्तानी होते हुए मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई, क्योंकि वहाँ पर स्वीपर्स एसोसिएशन ने एक तकरीब मुनक्कद की हुई थी और उन्होंने वहाँ पे जो पाकिस्तान के गैर मुस्लिम शहरी हैं वो इकट्ठे हुए, और जिस तरीके से उन स्वीपर्स के ऊपर जुल्म व तशद्दुद होता है, जैसे उनको बग़ैर किसी हिफाजती किट के गटर्स में उतारा जाता है और जैसे उन लोगों की जानें जाती हैं पाकिस्तान की रियासत के ऊपर और हमारे ऊपर मुआशरे के तौर पे, बिल्कुल वो कालक है। वो कालक इसी तरह से मली जाती रहेगी अगर हमने उनको बराबर शहरी नहीं समझा, बराबर इंसानी हुकूक नहीं दिए। सो कौन से इशू की मैं बात करूं? अब जस्टिस भी है, जस्टिस फॉर ऑल, और हमने अभी देखा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई उसमें जो करप्ट तरीन इदारे हैं वहाँ पर आपके अदालती निज़ाम की बात हो रही है। फ्रीडम की बात करें, वो मीडिया जो जिसने आपकी आवाज़ बनना है वो ख़ुद अपने फ्रीडम के लिए जद्दोजहद करता रहा है और आज भी कर रहा है। सो पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद की बात करें, बच्चों के साथ ज़्यादती की बात करें, जिनसी ज़्यादती की बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें, जो सिविल राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बात करें, हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं मई, लेकिन हम कहीं ना कहीं आगे भी बढ़े होंगे, कुछ उसका भी जिक्र करेंगे। मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें जी हाफिज़ हसन अहमद साहब। हाफिज़ साहब जो हैं वो बहुत अरसा ऑमर्समैन थे, इन्होंने जेल खाना जात में जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए ह्यूमन राइट्स पर बड़ा काम किया है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने में ज्वाइन किया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं समीना नज़ीर साहिबा। पौधा एक बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन राइट्स की, जो कि बिलखुसूस दही इलाकों की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाती है। तो समीना उसकी प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारे और इदारों के साथ काम करती हैं। वहाँ पे जो अपनी जितनी इन्होंने मेहनत की है रूरल एरिया में, वहाँ का नॉलेज वहाँ पे जा रहा होता है। तो समीना बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम लिखते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हाफिज़ साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करूँगी। आज जब जिस स्लोगन की हम बात कर रहे हैं आलमी इंसानी हुकूक के दिन के ऊपर, उसमें जस्टिस का जिक्र भी है और ज़ाहिर है आप उस शोबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई उसको देख के बड़ी लोगों को तकलीफ़ भी है, दे नॉट हैप्पी कि भाई ये क्या कि हमारी जो बहुत ज़्यादा करप्ट इदारे हैं उसमें अदालतें और अदालती निज़ाम शामिल है। कैसे देखते हैं आप कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में और फिर जहाँ पामाली हो जाती है वहाँ पे वो लोग जो मुतासरीन हैं उनको इंसाफ देने में नाकाम क्यों है इतना? देखिए, बहुत शुक्रिया कि आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन है जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है,
جو 1948 کے اندر اس کو پروکلیم کیا گیا اور یہ پیرس کے اندر اس کو سائن کیا گیا، اس وقت تقریباً 43 کنٹریز اس کے اندر تھے، اور آج 193 کنٹریز جو ہیں وہ اس کے سگنیٹری ہیں یا ریٹیفائی انہوں نے کیا ہوا ہے، اور پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے کہ جس نے ہیومن رائٹس ڈکلیریشن کو سائن کیا ہے۔ بلکہ ہمارا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر 25 ایسے آرٹیکلز یا ایسے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اس کے اندر ڈالے گئے ہیں۔ اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو 2022 کا ہے اس کے اندر بھی جو ہیومن رائٹس کا اس وقت تھیم ہے وہ آپ کا ایک ڈگنیٹی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا رسپیکٹ ہے، اور اس کے بعد جو آپ کے فریڈم ہے اس کے اندر چلتا ہے۔ تو جو بنیادی چیز اس کے اندر آئیں تو میں اس کو سٹارٹ کروں گا اس چیز کے اندر کہ جو ہمارے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا اس کے اندر بھی جو چیز آئی تھی وہ بنیادی طور پہ جو ایکویلٹی کی آئی تھی کہ آپ سارے جو ہیں وہ آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ تو سٹارٹ اسی چیز سے آتا ہے کہ جو قانون ہے وہ اس کے اندر برابری ہے۔ اب اس چیز کے اندر آ جاتے ہیں کہ کیا ہم جس صدی کے اندر رہ رہے ہیں، اسپیشلی پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر، کیا ہم آئیڈیل سچویشن کے اندر ہیں یا ہمارے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اس چیز کے اندر؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیلنجز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس نسبت سے جو ہماری سکسیس سٹوریز جو ہیں اس کو اگر ہم کیا جائے۔ اچھا، میں ون بائی ون چیلنجز آپ سے پوچھوں گی، لیکن اگر آپ کوئکلی مجھے بتائیں کہ انصاف کی فراہمی میں اتنا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ اور اتنی پینڈنسی ہے کیسز کی، لوور لیول کی جوڈیشری کا کوئی حال نہیں ہے، اپر لیول کی بات نہیں کرتے، میرے پہ تو انہیں عدالت لگ جانی ہے، وجہ کیا ہے؟ ون لائنر دیکھیں اس کے اندر بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارا نظام چل رہا ہے، جو قانون کا یا جو ہمارا جو پروسیجر آف کورٹس چل رہا ہے، وہ انگریز کا ایک دیا ہوا نظام ہے۔ جو 1860 کا ہمارے پاس پولیس کا سسٹم ہے، 1861 کا ہمارے پاس پی پی سی کا چل رہا ہے، اس کے بعد 1898 کا ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، 1908 کا ہمارا سول پروسیجر کوڈ ہے۔ اب ایک آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم کو پاکستان بننے کے بعد جب آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، آپ نے ٹرانسفارم نہیں کیا، آپ نے ریفارم ہم نے سسٹم کے اندر ریفارمز نہیں کی، جوڈیشل ریفارمز نہیں کی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا اچھا، کورٹ ذمہ داری بھی سٹرکچر میں پوچھوں گی کہ کس پہ ڈالیں گے آپ، لیکن سمینہ کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ سمینہ، وی آر ویری لکی کہ پاکستان میں آپ جیسے بہت سارے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، حافظ صاحب جیسے، پروفیسر صاحب جیسے لوگ ہیں جو آج بھی حق کی آواز اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، لیکن اتنی آگاہی، اتنی این جی اوز، اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم سفر ہمارا بہت آہستہ ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ہم 2 قدم آگے جاتے ہیں، پھر جب ہم عورتوں پر تشدد کی کہانیاں سنتے ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی اور اس کے بعد ان کے قتل کی تصویریں دیکھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہم آگے بڑھ نہیں رہے۔ کیا وجہ ہے؟ جی شکریہ تنزیلہ۔ دیکھیں، پاکستان اس وقت دنیا کا آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے، اور ہر سال ہمارے ملک کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم 1 قدم آگے اٹھاتے ہیں تو 2 اسٹیپ بیکورڈز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آگاہی جو ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں آگاہی کی بہت کمی ہے۔ جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا کہ ہمارا جو آئین ہے اس میں ایک چیپٹر ہے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، اور وہ سارے وہی رائٹس ہیں جو کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں بیان کیے گئے تھے۔ تو لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ میجورٹی جو ہے پاکستان کی، ان کو نہیں پتہ کہ ہمارے بنیادی انسانی آئینی حقوق کیا ہیں، جس کا میرا خیال ہے کہ بہت ضرورت ہے کہ ہر سطح پہ اس کی آگاہی کو بڑھایا جائے، کیونکہ آگاہی جو ہے وہ حقوق کی حاصل کرنے کا پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد ان اداروں سے ان کو جوڑا جائے جہاں سے حقوق کی ادائیگی ممکن ہے، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ عدالتیں ہوں، کیونکہ جب تک آپس میں اسٹیٹ اور شہری کا تعلق نہیں ہوگا تو یہ حقوق حاصل کرنا مشکل ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو آپ نے جس کانٹریکٹ کی طرف ذکر کیا ہے پروفیسر صاحب، آج کل ہمیں سوشل کانٹریکٹ کی بڑی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہر شخص کا، فرد کا ریاست سے تعلق کمزور کیوں ہو گیا ہے، مسٹرسٹ ہے، ہر ادارے کے اوپر مسٹرسٹ ہے۔ مطلب پہلے کسی ایک ادارے کے اوپر تھا، اب تو ہم کو بات کرتے ہیں تو ہم لفافہ ہیں، ہماری کریڈیبلٹی نہیں ہے، عدالتیں بات کرتی ہیں تو وہ کسی پارٹی کی سائڈ لے رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو پہلے ہم سمجھتے تھے نیوٹرل، اب وہ نیوٹرل نہیں رہی۔ تو اس کانٹریکٹ کو آپ کو لگتا ہے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جب کوئی ایسا دن آتا ہے تو پاکستان بیان تو جاری کر دیتا ہے، ہم کشمیر کے لیے بھی بیان جاری کرتے ہیں، فلسطین کے لیے بھی بیان جاری کرتے ہیں، لیکن اپنے ہاں کی جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان سے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا صرف نظر کر جاتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا نہیں، کافی صرف نظر کر جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں ایک بنیادی چیز ہے، جب تک وہ نہیں ہوگی
تو ساکھ اور کریڈیبلٹی کا ایشو رہے گا، وہ ہے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، یعنی حقوق ہیں اور ذمہ داری ہیں۔ تو جب آپ شہریوں کو حقوق دیں گے تو اسٹیٹ کو اون دیں گے، کریں گے، نیشنلزم بھی جو پروموٹ ہوگا۔ ابھی جو ولنریبل ہیں، کمزور اور پسے ہوئے طبقات کو آزاد کیے بغیر ہم آزادی کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ کیونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ 2.5 کروڑ بچے اسکول میں، اور حافظ صاحب نے جس طرف اشارہ کیا اور سمینہ نے بھی کہ وہ 25 جو نکات ہیں ہیومن رائٹس کے گلوبلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں انکارپوریٹڈ ہیں، اور اس کے اندر ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے کہ رائٹ آف ایجوکیشن۔ تو ہم نے ان کو تعلیم کے حق سے ہی محروم رکھا ہوا ہے، تو ان کو ہیومن رائٹس کی آگہی کیسے ہوگی؟ اور پھر اب شہروں میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایک پرائیویٹ سکول مافیا جو یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا کہ شہریوں کا بنیادی، وہ ریاست کے قوانین، وہ کوئی بھی کارپوریٹ مارکیٹ کے قوانین کو وائلیٹ کر کے، وہ صرف انہوں نے ایک مراد یافتہ طبقے کے لیے تعلیم کے دروازے کھولے ہوئے۔ اچھا، کل میں ویسے کہیں بات کری تھی کیونکہ آپ پڑھاتے ہیں، آپ سے میری ان ٹاپکس پہ بڑی بات ہوتی رہی، میں ہنس رہی تھی، میں نے کہا بھائی 14 نکات کو یاد کرنے میں ہمیں زمانہ لگ گیا، رٹے مار مار مار، مجھے سمجھائیں۔ ٹھیک ہے تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن ایک سرٹن لیول پہ اس کی جگہ اگر ہم رائٹس پڑھاتے بچوں کو اور بچوں کو بتاتے کہ یہ آپ کے 10 بنیادی حقوق ہیں، یہ آپ کی 10 بنیادی ذمہ داریاں، تو زیادہ بہتر نہ ہو جاتا؟ یہ بڑا آپ کا پرٹیننٹ سوال ہے، کیونکہ دیکھیں سوشل سٹڈیز جو ہے، یہ جس پاکستان سٹڈیز، اس مضمون میں کوئی اگنی ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کو نئے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ ابھی کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے، آپ کا 1/3 جو ملک کا ایریا ہے وہ سیلاب سے متاثر ہے، تو ہم نے انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج، ہیومن رائٹس اور شہریت کا تصور اور شہریوں کے جو اس کے اوپر ہم نے انہیں تعلیم ہی نہیں دی۔ اچھا، میں نے حل کی طرف بھی جانا ہے، لیکن سمینہ کوئکلی اگر میں آپ سے بھی پوچھ لوں کہ بہت سارے لوگ پاکستان، بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ این جی اوز نے فیشن بنایا ہوا ہے، پاکستان میں کوئی ایسے مسئلے ہیں نہیں، اور جب آپ مسئلوں کی بات کرتے ہیں آپ انہیں بتاتے ہیں اتنی عورتوں کا ریپ ہوتا ہے، اتنی اسپیشلی جن خواتین کے ساتھ آپ کام کرتی ہیں وہ ان پیڈ لیبر ان سے لی جاتی ہے، ان کو پیسے نہیں دیے جاتے، اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی میں وہ ریکگنائز نہیں کی جاتی۔ تو یہ کیسے پرسیپشن ٹھیک کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ جو این جی اوز ہیں اگر یہ بھی نہ ہوں تو آپ تو وائس لیس کی وائس بننے والے لوگ ہیں، تو پھر تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو جانا اس ملک کا۔ جی میں تو سمجھتی ہوں کہ این جی اوز جو ہیں وہ ایکچولی حکومت کی بہت زیادہ مدد کرتی ہیں، کہ جہاں جہاں گیپس ہوتے ہیں، سروسز کے گیپس ہوتے ہیں، مسنگ سروسز ہوتی ہیں، جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ شہری کا حق ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اور خاص طور پہ عورتوں اور بچیوں کے ہمیں پتہ ہے کہ جائیداد کا حق ہے، لیبر کا حق ہے، ان کی محنت کو تسلیم کرنے کا حق ہے، لیکن ان کو مل نہیں رہے۔ تو ہم تو حکومت کا ایک طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کام حکومت کا ہے ایکچولی این جی اوز اس میں مدد کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ این جی اوز کا بہت اہم رول ہے، لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ جو ہم کوئی انسانی حقوق کی بھی بات کرتے ہیں یہ بھی کوئی ویسٹرن ایجنڈا ہے، جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا کہ جب 1947 میں یہ 47-48 میں نیگوسیشن شروع ہوئی اور 48 میں انسانی حقوق کا اعلامیہ بنا جس کو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت ملک دنیا میں تقریباً 41 ملک آزاد تھے، باقی تو سارے کالونائز تھے۔ پاکستان واز ون آف دا فیو کنٹریز وچ واز ایکچولی فری، اور سب سے پہلے سائن بھی بہت اور سارے ہمارے ملک سے بیگم رانا لیاقت علی خان نے ہیڈ کیا تھا وہ ڈیلیگیشن، جس ڈیلیگیشن نے یہ نکات لکھے تھے۔ تو ہمیں تو بڑا فخر ہونا چاہیے کہ یہ جو انسانی حقوق کا اعلامیہ ہے، جو یونیورسل مطلب ڈیکلیریشن، 1947 میں ہم کہاں تھے اور آج 2022 میں ہم کہاں ہیں؟ بیگم ریانا لیاقت علی واز ون آف دا رائٹرز آف دس، تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا اعلامیہ ہے اور ہم اس کو اون کرتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے۔ اچھا، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، آپ نے کچھ لیجسلیشن کا ذکر کیا، ایک بریک لیتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے قوانین پاس کیے ہیں پاکستان میں اور بڑی ہی پروگریسو لیجسلیشن ہوئی ہے پاکستان نے، وی آر دی فرسٹ کنٹری جس نے ٹرانسجینڈر رائٹس بل جو ہے وہ پاس کیا، پھر ہم نے ایسڈ وکٹمس کے لیے ہم نے لیجسلیشن کی ہے، ویمن کی پروٹیکشن کے لیے ہم نے کیا، وی آر ٹرائنگ کہ ہم جو کرسچن اور جو نان مسلم میرجز ایکٹ ہے ہم اس کو ریفارم کر سکیں، اس میں امینڈمنٹس لے کے آئیں، جو منیمم ایج ہے وہ بھی کر سکیں۔ اتنی زیادہ قوانین کی ایک فہرست ہے، کتابیں ہیں، بہت عمل کیوں نہیں ہے؟ حافظ صاحب سے پوچھیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ صاحب جیسے بریک پر جاتے ہوئے میں کہہ رہی تھی کہ ہم نے بہت سارے قوانین بنائے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم. بے شک ہم تھوڑا سا سلو پروسیس ہے بٹ اسٹل کمپیریٹیولی پاکستان جیسے ملکوں کو اگر دیکھیں تو بڑا اچھا پروسیس ہے. امپلیمنٹیشن میں ناکامی ریاست کی ہے, سیاسی لیڈرشپ کی ہے, یا سسٹم ایز سچ کوئی ڈیلیور نہیں کر پاتا؟ دیکھیں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس سارے ایسپیکٹس کو اگر آپ دیکھا جائے کہ کیوں پاکستان کا جو گورننس انڈیکس ہے یا پاکستان کا جو جسٹس انڈیکس ہے یا پاکستان کا جو ٹرانسپیرنسی انڈیکس ہے وہ تقریباً 130 سے 140 کے درمیان دنیا کے ممالک کے اندر آتا ہے. اور اگر اس کو کمپیریٹیو کیا جائے دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ تو اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں وہ دنیا کے ہر ایریا کے اندر, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے جسٹس ہے, چاہے گورننس ہے, چاہے ہیومن رائٹس ہے, اس کے اندر آتے ہیں. تو بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 73 کا کانسٹیٹیوشن جب بنایا ہے تو اس کے اندر جو انسٹیٹیوشنل میکانزم تھا ہماری گورننس کا یا فنڈامنٹل رائٹس کا یا ہمارے کورٹ سسٹم کا, ہم نے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا. جسٹس گورننس جو ہے وہ اسٹیٹ کی پریورٹی نہیں ہے. جب وہ پریورٹی نہیں ہے تو لیجسلیٹو جب آپ کرتے ہیں تو پھر انسٹیٹیوشنل میکانزم جو ہے وہ پھر آپ پرانا لے کے چلتے ہیں کہ آپ نے 2018 کے اندر یا 19 کے اندر یا 22 کے اندر آپ نے ایک لیجسلیشن کی ہے, لیکن اس لیجسلیشن کو جو رن پروسیس کرتا ہے وہ 1898 کا آپ کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے یا 1908 کا آپ کا سول پروسیجر کوڈ ہے جو ایک لیکن حافظ صاحب میں مطلب ہم بہت زیادہ اگر کوڈز میں جائیں گے تو ظاہر ہے وقت کم پڑ جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کرنا کس نے تھا؟ لیگل فرٹرنٹی کی ذمہ داری تھی؟ یہ بنیادی طور پہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس ملک کے اندر ایک ایسا لیجسلیٹو جسٹس سسٹم لے کے آئیں جو لوگوں کو ڈیلیور کر سکے. اب یہ ہے کہ ہمارا سارے لوگوں کا اس چیز کے اوپر ایک یکمشت ایک ہمارا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا گورننس سسٹم یا پاکستان کا جسٹس سسٹم یا پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم یا پاکستان کا جو سوشل جسٹس فیبرکس جو ہے وہ نہ صرف ڈس فنکشنل ہو چکا ہے بلکہ وہ ڈسٹرائے ہو چکا ہے. مطلب وہ عدالتیں جو گورننس کے مسائل کے اوپر دوسرے لوگوں سے احتساب کرتی ہیں, اگر ان کا اپنا ڈیلیوری سسٹم اتنا پرانا اور بہت سیدھا ہے سمینا, تو پھر مسئلہ پھر وہیں پہ چلا جائے گا کہ ہمارے ہاں ہر ادارہ دوسرے کا کام کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے. لیکن ریاست کا رول کیا ہے؟ مطلب ریاست تو ہر چیز سے بڑی ہے, تو ریاست میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریاست کو چلانے والے لوگوں نے ڈنڈی ماری ہر بات میں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہر ادارہ اپنے کام کو پرائرٹائز کرے, اپنی ڈیوٹی کرے تو کافی بہتری آ جائے گی. اور جو ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ بہت زیادہ قوانین ہیں پاکستان میں, ہیں تو صحیح لیکن وہ دے آر ویری بیڈلی ڈرافٹڈ لاز. ان کے اندر امپلیمنٹیشن میکانزم ہی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی ریسورس ایلوکیشن ہی نہیں ہے, کوئی آگے سسٹم ہی نہیں ہے کہ اچھا ہم نے یہ لاء بنا دیا, اب یہ لاء آگے عمل اس پہ کیسے ہوگا. تو اس کے لیے طریقہ کار بنانا پڑتا ہے جس کو ہم امپلیمنٹیشن میکانزم کہتے ہیں. تو لاء تو بنا دیتے ہیں لیکن طریقہ کار نہیں بناتے. مثلا نہیں, وہ طریقہ کار بنانے کے لیے جو ریسورسز ہونے چاہیے آپ کو لگتا ہے وہ ہے؟ ریسورسز بھی نہیں ہے نا, کوئی پیسہ ایلوکیٹ ہی نہیں ہوتا. مثلا میں آپ کو مثال دیتی ہوں, سندھ نے ایک قانون بنایا ہے, سندھ وومن ایگریکلچر ایکٹ. جب وہ لاء آیا ہم سب اتنے خوش ہوئے, ہم نے کہا جی شکر ہے, ہمارا بھی یہ مطالبہ تھا بہت عرصے سے کہ کسان عورت کے حقوق کو تسلیم کیا جائے. جب وہ ہم نے لاء پڑھا تو ہم حیران ہو گئے. نہ اس میں فارمر کو ڈیفائن کیا ہے, نہ اس میں لیبر کو ڈیفائن کیا ہے, نہ اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ کس محکمے, کون سا محکمہ اس کو عمل درآمد کرائے گا. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کرائے گا, لیبر کا, اور ریڈریسل کہاں ہوگا. اسی طرح اور بھی بہت سارے لاز ہیں. دیکھیں اتنے قوانین کے باوجود جب کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ تھانے میں جاتی ہے تو کوئی اس کی رپورٹ ہی نہیں لکھتا. پولیس والے رپورٹ نہیں لکھتے. پولیس والے کہتے ہیں جی اگر ہم عورتوں کے, خود ہمیں بتایا ہے ذاتی طور پہ پولیس نے, انہوں نے کہا جی اگر ہم زیادہ ایف آئی آر لکھیں گے تو ہماری پیشی ہو جائے گی کہ تمہارے ضلع میں اتنے کرائم کیوں ہو رہے ہیں. اچھا. تو وہ اپنے ضلع کی کرائم ریشو کو لو کرنے کے لیے جو عورت کمپلین کرانے آتی ہے, جس کا حق ہے, قانون موجود ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ اس کی ایف آئی آر ہی نہیں کاٹتے. اچھا, میں آپ دونوں کی, آپ کے اور حافظ صاحب کی بات کو پروفیسر صاحب آپ کی طرف اس طرح سے لے کے آتی ہوں کہ ہم دو طرح سے سارے مسئلے کو, معاملے کو دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس لارجر پکچر میں ویژن نہیں کہ ایک ریاست نے کیسے آگے بڑھنا ہے, اس نے آزادیوں اور شخصی آزادیوں اور بنیادی حقوق کے لیے اپنے کیا مقاصد اور اہداف طے کیے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس کی کمی ہے کیونکہ وہ تو ڈیفائنڈ ہے, کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہوئے ہیں اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں,
یا ہمارے پاس جو سسٹم گورن کرتا ہے, جو ریاست کی نمائندگی کرنے والا نظام ہے, اس کی صلاحیت نہیں ہے؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایلیٹ ہے اور جو ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ اکاؤنٹیبل نہیں, تو وہ ان کے اور لوگوں کے درمیان گیپ ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی قانون ضابطے کے پابند نہیں, لہٰذا وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے, تو ان کی جواب دی, اور عام آدمی جو ہے وہ ان کی نسبت لیس ہیومن ہے. دوسرا اس کا میں آپ کی ڈیبیٹ جو بڑی اچھی آپ کر رہی ہیں, اس کے اندر ایک پہلو یہ لانا پڑوں گا. دیکھیں سیالکوٹ لاہور موٹر وے پہ ایک خاتون جو فرینچ پاکستانی تھی, اس کے ساتھ واقعہ ہوا. ہمارا یورپین کمیونٹی میں GSP+ اسٹیٹس, اگر یہاں صحافی اغوا ہوں گے یا کسی خاتون کے ساتھ یہ ہوگا اور جس طرح کے سمینہ واقعات کا اظہار کر رہے ہیں, وہ ریووک ہو سکتا ہے. تو جو بار ہماری وہ GSP+ اسٹیٹس کیا ہے, وی میٹ ان کے ریپرزینٹیٹیو جو آئے ہوئے تھے ریویو کرنے کے لیے پاکستان, وہ ذرا آپ انہیں بتائیے کہ GSP+ اسٹیٹس کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جو یورپین کمیونٹی سے باہر ہمارے جیسے ملکوں سے, انڈیا سے, پاکستان سے چیزیں آ رہی ہیں, ان کے اوپر جو ٹیرف ہے, جو کسٹم ڈیوٹی ہے, وہ دی, اس میں ہمیں رعایت ملی ہوئی ہے, امریکہ سے بھی ملی ہے, یورپین. اس کے لیے کچھ ایسے نکات ہیں جن کے اندر ہیومن رائٹس ایک بنیادی نکل ہوتا ہے. دوسرا جو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں 60s تک 80s تک ہم کہتے رہے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. اب کسی بھی اسٹیٹ کا یہ اندرونی معاملہ نہیں. ایک طرف ہم کشمیر میں انسانی حقوق پہ اور درست اس پر آواز اٹھاتے ہیں کہ لوگوں کے رائٹس سسپینڈڈ ہیں, انہیں کولونائز کیا گیا ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہماری جو ہیومن رائٹس کی جس طرف حافظ صاحب اشارہ کر رہے تھے, رینکنگ ہمیں اوپر آنا, ہمیں دنیا کو اچھی خبریں دینی چاہیے. آج کل کی دنیا میں ایک سافٹ امیج ریاست کا بہت ضروری ہے. اگر ہمارا امیج جو ہے تاثر دنیا میں اچھا نہیں ہے, تو پھر یہاں نہ انویسٹمنٹ ہوگی اور نہ, جب کچھ اچھا ہو رہا ہوگا. کہیں آپ کی بات سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بری خبریں دیتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں. دوسرا جو آپ نے سوال کیا اس کے اندر یہ ہے کہ ریاست کو اپنی سمت درست کرنی پڑے. سمت درست کرنے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں میں بڑے اچھے فیصلے جوڈیشری سے آئے ہیں, جن میں آسیہ بی بی کا بھی ہے کیس ہے, جس میں سلمان تاثیر مرحوم کا بھی کیس ہے, اور پھر جس کے اندر قانون فیض آباد دھرنے کے اوپر کیس ہے. مطلب ریاست کی سوچ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہوتی ہے, ریفلیکٹ ہو رہی ہے, اور ہم گرے لسٹ سے نکل گئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی کوئی گلومی پکچر نہیں ہے, لیکن ہمیں جس طرف میرے دوسرے پینلسٹ نے اشارہ کیا, اس پہ مزید ہمیں اپنا ٹریک ریکارڈ بہتر کرنا ہوگا, آگہی کی منازل نصاب کا حصہ بنانا ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ویسٹرن ایجنڈا ہے. اگر ہمیں دیکھیں کہ ملالہ کو جو ریکگنیشن ملی ہے پوری دنیا میں, وہ کس لیے ملی ہے کہ وہ ایک لڑکی جو علم کی راہ میں جا رہی ہے اور اس نے اتنی کریج کا مظاہرہ کیا ہے. تو ایسی ہزاروں اور لاکھوں یہاں ملالہ ہیں جو دن رات اپنے اس سسٹم سے آگے آ کے آتی ہیں. تو ہمیں یہ ان کو یہاں پہ تحفظ دینا ہے, تو اقوام عالم میں ہم تب بھی باوقار ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ایک ملک جس کی کوئی جنگی صلاحیت بہت زیادہ ہے یا وہ دنیا کا امیر ملک ہے, بلکہ آج کی دنیا میں جس ملک میں ہیومن رائٹس کی سینسٹائزیشن ہے, جہاں احترام آدمیت ہے, جہاں شہریوں کی عزت نفس ہے, وہ وہاں دنیا میں اس کی رسپیکٹ. مجھے ذرا ایک بریک لینے دیجیے. بریک سے جب واپس آئیں گے جی تو اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم جس نقطے تک پہنچے, ہم نے بہت سارے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اور ظاہر ہے یہ ہمارے سسٹم کے پرابلمس ہیں, لیکن پروفیسر صاحب ہیز رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ہمارے پاس بہت ساری روشن مثالیں بھی ہیں, لیکن وہ ملالہ پاکستان میں اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی وہ باہر ہے. عبدالسلام صاحب کو یہاں سے جانا پڑا. تو یہ جو کہیں نہ کہیں تضادات ہیں, ان کو آپ دور کیسے کرنا ہے, کچھ سلوشنز مانگوں گی اپنے پینل سے بریک کے بعد. جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں جی. اور اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ کشمیر جہاں پہ جو بنیادی انسانی حقوق, جو آزادی ہے سانس لینے کی, موومنٹ کی, جس طریقے سے وہ معطل ہے, کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں. اور صرف ہم اپنے نظام کی منافقانہ سوچ نہیں دیکھتے, بلکہ اگر اس پوری دنیا کو ایک نظام کے طور پر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت سارے دوہرے معیار نظر آتے ہیں انسانی حقوق کے معاملات کے اوپر. یوکرین کی جنگ کو کسی اور طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے, فلسطین کے معاملے کو کسی اور طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ ریکمنڈیشنز دینے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس ایشو کے اوپر بھی بات کریں. تو پروفیسر صاحب پہلے اگر میں آپ کی طرف آؤں کہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ہیٹ, ایگریشن
मतलब अभी फुटबॉल का मैच हारने के ऊपर मुल्कों में मुजाहरे होना शुरू हो गए। आप सोचें कि ऐसे मुल्कों में जो बड़े पुरअमन, बड़े पीसफुल समझे जाते हैं, तो दुनिया किस तरफ को जा रही है? और ये जो अदम मुसावात है, अदम इंसाफ है और अदम बर्दाश्त है, ये मुझे लगता है कभी कभी ये ग्लोबल फिनोमेना है। चाहे वो ट्रंप के सिनेरियो में देख लें, मोदी साहब को देख लें, हमारे यहाँ भी मतलब काफ़ी हमने भी बर्दाश्त बिल्कुल है, क्योंकि इस वक्त जो सिस्टम के खिलाफ डिसकॉन्टेंट है, ग्लोबलाइजेशन है, डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है, तो वो पॉपुलिज्म की शक्ल में नुमायाँ होता है और फिर फार राइट भी उससे फ़ायदा उठाता है। लेकिन उन मुल्कों से ज़्यादा ख़तरा इधर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि वहाँ इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, वहाँ एक आइनी बंदोबस्त के तहत कई सदियों से मुल्क चल रहे हैं। आप हमारे पड़ोसी मुल्क में देखें, जिस तरह की वीडियोज़ आती हैं कि किस तरह जो दूसरी कम्युनिटीज़ को ट्रीट किया जाता है। आप हमारे अपने मुल्क में वायलेंस के ये देखें तो मसला यहाँ कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस नहीं आता, वीक है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि जब तक यहाँ पे लोग 10,000 लोग किसी भी शहर में ह्यूमन राइट्स के लिए नहीं निकलेंगे, जो उनका इशू है, जो तालीम का, सेहत का और इज़्ज़त नफ्स का, एहतराम आदमियत का इशू है, उसके लिए जब तक 10,000 लोग किसी शहर में नहीं निकलेंगे कि हम इसके लिए निकलेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, हमारी ताकतवर इशराफिया पे, हुकूमत पे प्रेशर तब पड़ेगा। अभी वो किन इशूज़ के लिए निकल रहे हैं? वो इशूज़ वो हैं जो जज्बाती तो ज़रूर हैं, लेकिन वो उन इंसानों के इशूज़ नहीं, वो इस मुल्क के मजदूर, किसान के, पिसी हुई खवातीन के इशूज़ नहीं है। ठीक है समीना, आपकी तरफ आऊँगी, कैसे इश्यूज़ को इश्यूज़ समझा जाएगा और आम आदमी क्यों, आपको भी लगता है कि उसको एहसास नहीं है? हालांकि वो पिस रहा है, इस्तेसाल हो रहा है उसका, लेकिन जब आवाज़ उठाने की बारी आती है तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आता। अगर मैं प्रोफेसर साहब की बात से ही अखज़ कर रही हूँ, वी हैव सीन जब सिविल सोसाइटी इकट्ठी होती है तो बहुत थोड़ी तादाद में लोग होते हैं। मेरा ख्याल है कि आम आदमी और आम औरत जो है वो अब इन मसलों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि अब मालूमात की फराहमी ज़्यादा मुमकिन है। और अगर वो वोकली आवाज़ नहीं उठाते या हमारे जलसों में शामिल नहीं होते तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें इल्म नहीं है। वो शायद और बहुत से प्रेशर्स हैं जिनकी वजह से वो हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते, लेकिन आगाही जो है वो बढ़ रही है। मैं तो ये समझती हूँ, जो हमें नज़र आता है कि आगाही बढ़ रही है और इसका इजहार लोग वोटिंग के ज़रिए भी करते हैं और बहुत तरीक़ों से भी करते हैं, अपने नुमाइंदों को चुनने में भी। आपने सॉल्यूशंस की बात की, मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले हम सबको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि बहसीयत शहरी मेरा क्या रोल है, कि मैं किस तरह अपने हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करूं और मैं ये भी इंश्योर करूं कि मेरी वजह से किसी का हक मुतासिर ना हो। ठीक है, इदारों की हद पे अगर हर इदारा पहले अपना काम करना शुरू करे तो काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा कि आपने कहा कि, और हम सब ने भी ये नोट किया है कि हमारे मुल्क में अदालतें जो हैं वो हर एक का कान खींच रही होती हैं, लेकिन ख़ुद उनके लाखों केस जो हैं वो पेंडिंग हैं, जिसकी वजह से बेतहाशा लोगों को बेपनाह मुश्किलात हैं। एक कमेंट हाफिज़ आप इसी पे कंक्लूड भी कर दीजिए। कश्मीर और फ़लस्तीन का मामला, आपको लगता है कि हम हमेशा हर साल आलमी हकूक़ के, इंसानी हकूक़ के दिनों के ऊपर बस अपीलें करते रहेंगे दुनिया से, या वाकई कुछ तब्दील भी होगा? देखें, ये मसला जो है फ़लस्तीन का और कश्मीर का, दोनों ही 47-48 से ये चल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो मिसिंग वाला एलिमेंट है वो ये है कि जब हम बात करते हैं अवेयरनेस के ऊपर या इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर, तो वो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जो हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके ह्यूमन राइट्स पे बात तो करती है, लेकिन जो असल चीज़ है, जो यूनाइटेड नेशंस के 30 आर्टिकल्स हैं, उनमें से एक आर्टिकल ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी मर्ज़ी की जगह पे रह सकते हैं और अपने एक्सप्रेशंस का इजहार कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जाके जितनी भी हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो आंख बंद करती है। ठीक है समीना, आप कह रही थी कि ये इंफॉर्मेशन की एज है और मालूमात ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया है, अब तस्वीर आती हैं, वीडियोज़ आती हैं, पहले सिर्फ कहानियाँ लोगों को लगती थी, आप लोग खुद देखते हैं पैलेट्स लगी हुई बच्चों की तस्वीरें। इसके बावजूद दुनिया खामोश है, या खामोश अगर नहीं तो बेहिस्सी नज़र आती है? मैं ये समझती हूँ कि दोनों जो ये हमारे मसाइल हैं, कश्मीर भी और फ़लस्तीन भी, मैं समझती हूँ कि दुनिया इस पे अब ज़्यादा अवेयर है और हम एक्शन ले रहे हैं। मसलन अब कश्मीर के बारे में पूरी दुनिया में बाकायदा गुफ्तगू होती है, पहले तो गुफ्तगू ही नहीं होती थी, और अब ज़्यादा दुनिया को भी इस मसले का पता चल रहा है। फ़लस्तीन के ऊपर आप देखें कि जो जर्नलिस्ट शहीद हुई हैं शीरी,
اب ان کا کیس چلا گیا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور امید کرتے ہیں کہ ان کی فیملی کو ٹھیک ہے. آپ کو انصاف کوئی نہ ملے کوئی گا. پیش رفت نظر آتی ہے. طاہر صاحب بریفلی آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ جو دنیا کی ذہین قومیں ہوتی ہیں، علم سے لبریز ہوتی ہیں، وہ اپنے خلاف مظالم کو بڑی اچھی طریقے سے ڈاکومنٹ کرتی ہیں، پیش کرتی ہیں. تو ہماری نالائکی بھی آڑے آتی ہے کہ ہم وہ جو فورمز ہیں جن کے اندر ہیومن رائٹ پہ اپنا کیس بلڈ کر سکتے ہیں، ہم ادھر مؤثر طریقے سے یہ چیزیں ابھی تک نہیں پریزنٹ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ جی. تینوں مہمانوں کا گفتگو آپ نے سنی. آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے. پاکستان نے ٹرانسجنڈر رائٹس کو اکنالج کیا ہے. پاکستان میں ابھی جو بچے گھریلو ملازمتیں کرتے ہیں ان کے حقوق کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں خواتین چاہے وہ شہروں کی ہوں یا گاؤں کی ہوں وہ تشدد کا شکار ہوتی ہیں. بہت لوگ رپورٹ نہیں کرتے، پولیس کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں اور عدالتوں کی طرف دیکھتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ سالوں لگ جائیں گے، انصاف نہیں ملے گا. پاکستان کی ریاست کو اپنے شہریوں کو تحفظ دینا ہے، چاہے وہ پاکستانی ہندو ہیں، پاکستانی سکھ ہیں، پاکستانی مسیحی ہیں، پاکستانی جو بھائی کمیونٹی ہے، پارسی ہیں. یہ تمام لوگ اور پاکستان کا ہر شہری اس ریاست سے برابر کے حقوق، وسائل اور توجہ کا نہ صرف یہ کہ حق رکھتا ہے بلکہ اس کا خواہش مند اور انتظار بھی کر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.